अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ब्रेक से वापसी पर एक दफ़ा फिर हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। और ब्रेक पर जाने से पहले जैसा कि गुफ्तगू हो रही थी सिस्टर आपके साथ कि हम लोग जो हैं वो ना कुरान से सही मायनों में इस्तिफ़ादा कर सके हैं कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा कि अपनी एक खूबसूरत हदीस में एक समझे कि दुनिया और आखिरत की कामयाबी की कुंजी हमारे हवाले करके गए, सिर्फ़ एक जुमले में कि मैं तुम्हारे दरमियान दो ग्रां कदर चीज़ें छोड़ के जा रहा हूँ, एक कुरान और दूसरी अहले बैत। दोनों के साथ यानी कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यानी कहते हैं कि जो ऐसी बुलंद हस्तियाँ होती हैं उनके कलाम भी बहुत बुलंद होते हैं। उन्होंने कि देखिए गहराई देखी कि दोनों को साथ साथ रखोगे तो तुम हौज़ कौसर पर मुझे मिलोगे, यानी तुम दुनिया और आखिरत में कामयाब होगे। और हम जैसा बयान कर रहे थे कि ना हमने कुरान का हक़ अदा किया, ना हमने अहले बैत का हक़ अदा किया, जिस सही मायनों में हमें कुरान से फ़ायदा उठाना चाहिए था और किताब खुदा जिस मकसद के लिए नाजिल की गई थी, उतारी गई थी, और जिस मकसद के लिए इन हस्तियों को खुदा ने चुना था पूरी अपनी मखलूक में से और इनको आला तरीन दर्जात पर पहुंचाया था और हमारे दरमियान इनको भेजा था, इसलिए कि वो हमारी हदायत भी करें और रहनुमाई भी करें, और फिर जो हदायत करें उसके अमली नमूने ख़ुद अपनी ज़ात से हमारे सामने पेश करें। यानी कि वो अगर तबलीग करें, हमारी हदायत का रहनुमाई के लिए कुछ बयान करें, तो उसको अपने ऊपर लागू करके हमारे सामने दिखाएं भी कि ये इतना मुश्किल काम नहीं, अगर मुश्किल है भी तो कम से कम नामुमकिन नहीं। इंसान अगर तुम लोग कोशिश करो तो तुम लोग भी इस तरह के काम उस आला तरीन दर्जात के मुताबिक तो नहीं कर सकते, लेकिन किसी हद तक तुम लोग भी इस सफ़ में शामिल हो सकते हो। तो हमारी बदकिस्मती कि हम अमीर अल मोमिनीन अलैहिस्सलाम से मोहब्बत के दावे जो हैं हमारे बहुत बुलंद बाला हैं, लेकिन अगर हम किरदार अपने देखें, सीरत हम अपनी देखें, तो उसमें हमें कोई भी अमीर अल मोमिनीन की झलकी भी नज़र नहीं आती। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह क्या है? क्यों ये कमी कहाँ हम पे हमारे अंदर आ गई कि हम सिर्फ़ और सिर्फ हम देखते हैं कि अगर हम तारीख़ का मुतालिया करें तो हमें जो माजी के आशिकाने अली नज़र आते थे, जो तारीख़ में जिन्होंने तारीख़ के अंदर अपना वजूद साबित कर दिया, उनके पास क्या वजह थी? हम भी आशिकाने अली हैं, हम भी अली की मोहब्बत का दम भरते हैं, दावा करते हैं, बड़े बुलंद बाला नारे लगाते हैं, और अगर कोई ऐसी बात मौला के नाम पे हो तो लड़ने मरने के लिए तैयार भी हो जाते हैं। तो हम तारीख़ का हिस्सा क्यों नहीं बनते? वो लोग तारीख़ का हिस्सा क्यों बन गए? मिस्र में तमार को देखिए, उनकी कुर्बानी को देखिए, और बाज़ ये तो मर्द हैं, औरतों के भी बाज़ बहुत सारी ऐसी दास्तानें मिलती हैं कि जो इश्क़ अली में अमर हो गई और तारीख़ में दर्ज हो गई। वजह क्या थी? वजह ये थी कि उनकी मोहब्बत ज़बानी नहीं थी, उन्होंने मोहब्बत के साथ साथ अमल भी किया था, उन्होंने मोहब्बत को अमली तौर पर अपने ऊपर नाफिज किया था। और हमारी बदनसीबी ये है कि हम सिर्फ मुहिब्बे अहले बैत और मुहिब्बे अली होने का मतलब सिर्फ़ और सिर्फ ये लेते हैं उनके नाम की महफ़िलें मुनक्कद कर दें, उनके नाम पर तज़किरे कर लें, अगर कोई मखसूस दिन आ रहा है हम छोटी सी महफ़िल मुनक्कद कर लें, कुछ पढ़ लें, दुआएं कर लें, उसके बाद या फिर मजालिस कर लें, या फिर मिलाद के नाम पर हम कुछ महफ़िलें कर लें। हम बरीउल ज़िम्मा, हमने आशिकाने अहले बैत होने का हक़ अदा कर दिया, हमने हुब्बे अली का हक़ अदा कर दिया। लेकिन अमली ज़िंदगी में जब हम अपने किरदारों को देखते हैं, इसमें मैं हम अपने आप को अलग नहीं कर रहे, हमारी शख्सियतें भी, हमारी जो है वो वजूद भी अपने माशरे का एक हिस्सा है, हम भी अपनी कम्यूनिटी का एक हिस्सा हैं, उनसे अलग थलग नहीं है, हमारे अंदर भी ये खामियां हैं। सिर्फ़ इस गुफ्तगू का मकसद ये है कि हम भी इस्लाह करें और हमारे नाज़रीन जो हैं वो भी अपनी इस्लाह कर सकें, ताकि हम सही और सच्चे मायनों में मुहिब्बे अली और मुहिब्बे अहले बैत होने का हक़ अदा कर सकें। अमली ज़िंदगी में हम देखते हैं कि हम जितना दीनदार होने का दावा करते हैं, हम अपने वजूद से, अपने हुलिये से या अपनी गुफ्तगू से उन लोगों के अलावा जो तो ज़ाहिर है कि दुनियादार के तौर पर मशहूर होते हैं, वो ना तो मेरा ख्याल वो कुछ हद तक बेहतर भी होते हैं कि वो कम से कम मुनाफ़कत नहीं करते, वो जो कुछ अंदर से होते हैं वही बाहर से ज़ाहिर करते हैं। लेकिन कुछ लोग हम जैसे कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अपने आप को दीनदार ज़ाहिर करते हैं, मुहिब्बे अली ज़्यादा ज़ाहिर करते हैं, मोमिन ज़्यादा शो करते हैं, वो अपना हुलिया भी बदलने की कोशिश कर लेते हैं कि उनके करीब हो जाएं, गुफ्तगू भी ऐसी करते हैं। लेकिन जब हम उनका इंसानों के साथ राब्ता देखते हैं, जब अमली तौर पर वो जो ज़िंदगी इंसानों के साथ गुजार रहे होते हैं, उसमें उनका किरदार देखते हैं कि वो अगर एक माँ है तो औलाद की तरबियत किस तरह कर रहे हैं, औलाद के साथ किस तरह का राब्ता है। अगर एक बहू है तो उसका सास के साथ, ससुरालियों के साथ कैसा ताल्लुक़ रहा हो।
جی ہمارے ساتھ بڑی خوش نصیبی کہ ہماری بہت محترم اور معزز سسٹر مستجاب ہمارے ساتھ لائن پہ ہیں. ہم ان کو خوش آمدید کہتے ہیں اپنے پروگرام میں. جی سسٹر السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت شکریہ سسٹر, ہم آپ کے شکر گزار ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ اس پروگرام میں شامل ہو رہی ہیں. جی فرمائیے, آپ کیا اس پروگرام میں ہمیں کن چیزوں سے مستفید کریں گی؟ بالکل ماشاءاللہ, خداوند متعال آپ سب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے, اور دعا ہے کہ ہم سب کو خداوند متعال ماہ رمضان کی برکتوں اور رحمتوں سے فیض یاب ہونے کی توفیق عطا فرمائے. بس چند لمحے آپ کی مزاحم ہوں گی کہ اتنا عرض کروں گی کہ ماہ رمضان ایک تزکیہ نفس کا مہینہ ہے, قرآن سے انس کا مہینہ ہے, اہل بیت علیہ السلام سے محبت کا اظہار کا مہینہ ہے, عشق الہی کا مہینہ ہے. ہم عشق الہی عشق اہل بیت ہے, عشق الہی عشق قرآن ہے. جو خداوند متعال سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے تو اس کو یقیناً اہل بیت علیہ السلام سے محبت ہے, قرآن سے محبت ہے. اور جو اہل بیت علیہ السلام کی محبت کا دعویٰ کرتا ہے تو اس کو قرآن سے بھی محبت ہوگی اور عشق الہی بھی ہوگا. بس یہ کہ ماہ رمضان کو ہمارا میں یہی کہنا چاہوں گی, اپنے تمام ناظرین اور سامعین سے گزارش کروں گی کہ ماہ رمضان کا ایک ایک لمحہ بہت قیمتی ہے. یوں کہوں کہ خداوند متعال نے ایک ثواب کی سیل لگا دی ہے. مثلا جہاں ہمیں قرآن مجید کے 30 پارے پڑھنے میں ٹائم لگتا ہے, وہاں ایک آیت کے پڑھنے کا ثواب ہے. بہار قرآن کا مہینہ ہے, یعنی یہ بھی توفیق ہوتی ہے کہ ماہ رمضان میں آپ قرآن کو فقط قرأت تک نہیں, میں نے 10 ختم کرنے آپ نے 8 کرنے ہیں, یہ نہیں, بلکہ قرآن کو سمجھنے کا مہینہ ہے. خداوند متعال وہ عادل ہے, وہ نہیں دیکھے گا کہ آپ نے 10 ختم کیے یا 20 ختم کیے, بلکہ وہ یہ دیکھے گا کہ آپ نے قرآن کو ٹائم کتنا دیا ہے اور سمجھا کتنا ہے قرآن کو. بس قرآن اور اہل بیت کا کردار مثلا ایک ہی چیز ہے, یعنی اہل بیت کے کردار میں قرآن نظر آتا ہے. جو کچھ قرآن نے کہا وہ اہل بیت نے کر کے دکھایا, اور اسی طریقے سے قرآن صامت ہے اور وہ ناطق ہیں. یعنی کسی عارف نے خوب کہا کہ مومن چلتا پھرتا قرآن ہے, مومن کا کردار ہی قرآن ہے. کاش کہ ہم ایک آیت قرآن کی ایک آیت پہ عمل کر لیتے, کہ ایک آیت کو سمجھ جاتے. جیسے آپ پہلے اپنے پروگرام میں کہہ رہے تھے کہ جھوٹ, بس ہم اس چیز کو سمجھے ہی نہیں. لعنت اللہ علی الکاذبین, ہر جھوٹے سے لعنت کی ہے, جھوٹ جس طرح کا بھی ہو, چاہے میری دنیا کا فائدہ بھی ہو تو مجھے جھوٹ نہیں بولنا چاہیے. ہاں بعض مقامات پہ ہے کہ اجازت دی کہ دین اسلام کے توریہ میں, وہ بھی بہت کم شاذ و نادر روایات میں آتا ہے کہ وہاں آپ ایک توریہ طور پہ بول سکتے ہیں. تو ہم ایک ہی آیت کو سمجھ لیتے, صداقت پہ اگر چل پڑتے تو ہماری دنیا بھی کامیاب ہو جاتی اور آخرت بھی. بہرحال قرآن مجید کو سمجھنے کا مہینہ ہے. ایک ایک آیت جو ہم پڑھ رہے ہیں اس پہ تھوڑا سا غور فکر کریں اور اپنی زندگیوں میں قرآن مجید کو لائیں. اور ہم دیکھتے ہیں کہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق ملتا ہے کہ وہ ماہ رمضان میں افطار پارٹیوں کو اٹینڈ نہیں کرتے تھے اور اپنا موبائل آف کر دیتے تھے, یعنی کالز اٹینڈ نہیں کرتے. ہم دیکھیں کہ ہمارا کتنا ٹائم قرآن کے ساتھ گزرتا ہے اور کتنا ٹائم ہمارا موبائل اور انٹرنیٹ پہ بیٹھ کے ہمیں گزرتا ہے. ایک دوسرے کو میسج کر رہے ہیں, میسج بھی ایسے کریں جو ایک دوسرے کو مفید ہو, ایسا میسج ہی دوسرے کو سینڈ نہ کریں جس سے دوسرے کا ٹائم ضائع ہو. یہ بھی ہماری ذمہ داریوں میں آتا ہے. اور ملتا ہے آغا آمینی کے متعلق ملتا ہے. ہم تو کہیں ایما نے 30 ختم کیے, وہ معصوم تھے, وہ قاری قرآن تھے, وہ ناطق قرآن تھے. ہمارے زمانے کے عرفاء ایسے گزرے, ایسی ہستیاں گزری ہیں جنہوں نے قرآن سے انسیت کی خاص. آغا آمینی کے متعلق ملتا ہے جو صاحب غدیر تھے, ان کے متعلق ملتا ہے وہ 15 ختم قرآن مجید کرتے تھے. اور یہ وہ ہستی ہیں جن کے متعلق ملتا ہے غدیر کی کتاب انہوں نے دنیا کی لائبریریاں چھان بین کے لکھی, اور ملتا ہے ان کے متعلق کہ یہ مستحب عمل کوئی نہیں کرتے تھے. حتیٰ کہ جب کھانا کھانے بیٹھتے تھے لکھنے میں اتنے ماہر ہوتے تھے, ان کے منہ میں نوالے ان کی مسز ڈالتی تھیں, وہ بھی لکھنے میں ٹائم گزارتے تھے. اور جب غدیر کی کتاب انہوں نے مکمل کی تو ان کی کتاب کا نام امام زمانہ علیہ السلام نے انتخاب کیا. یہ وہ ہستی ہیں. لیکن کہتے ہیں ماہ رمضان میں اپنے سارے کام
بند کر کے رکھ دیتے تھے اور قرآن مجید اور ماہ رمضان کی تمام دعائیں، ماہ رمضان کے تمام اعمال انجام دیتے تھے، جس میں ملتا ہے کہ وہ 15 ختم قرآن مجید کرتے تھے اور 14 معصومین کے نام پر اور 1 اپنے مرحومین کے نام پہ۔ آیا ہم سوچیں کہ ہم معصومین کو ایسے ہدیے کیوں نہیں دیتے؟ کبھی کوئی ختم قرآن مجید کر کے ہم نے معصومین کے نام پہ ہدیہ کیا؟ کبھی نہیں۔ بے شک بے شک۔ تو ہمیں یہی چاہیے کہ ائمہ معصومین علیہ السلام کا جو سیرت تھی، ان کے سیرت کے پہلو میں یہی تھا، قرآن کو پڑھو اور سمجھو اور اپنی زندگیوں میں قرآن مجید کو لاگو کرو، اور پھر ہم دیکھتے ہیں ہمارے پاس ہمیشہ ہم بھی سرپرست نہیں رہے، ہمارے ہر زمانے میں ہمارے معصوم اگر غیبت میں تمہیں خداوند متعال نے ایسے رہنما دیے، امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ جیسے رہبر معظم جیسے، اور ہمارے رہنمائی کرنے میں آغا امینی جیسے لوگوں کی زندگی نامہ ہمارے سامنے ہے، آغا بہجت جیسے لوگوں کا زندگی نامہ ہمارے سامنے ہے، تو ان لوگوں کی سیرت سے پھر ہمیں سیکھنا چاہیے۔ یہ ہمارے جیسے نہیں تھے، ہماری طرح ان کی ضروریات نہیں تھیں، ہماری طرح ان کی مصروفیات نہیں تھیں، لیکن یہ کہ انہوں نے اپنے ٹائم کا صحیح استعمال کیا اور اس سے صحیح استفادہ کیا۔ آخر میں تمام مومنات سے گزارش ہے، سماج سے دعا، آنے والی اگلی شب قدر ہے، اور شب قدر میں بھی یعنی دنیا نہیں مانگو شب قدر حقیقی امام زمانہ کا ظہور مانگو۔ دیکھو کس مشکل میں ہم گرفتار ہیں، حقیقی شب قدر ہماری یہی ہے کہ امام زمانہ کا ظہور ہمیں مل جائے اور امام زمانہ کی زیارت کا شرف حاصل ہو جائے، تو ہم سمجھ لیں کہ ہم نے شب قدر کو پا لیا۔ اور یہ کہ شب قدر کے اعمال میں ایک چیز یہ بھی ہے کہ جو عرفات ہے وہ علمی بحث 1 گھنٹہ، ہم کہتے ہیں بھی تقریر کیا سنیں، علماء کی علمی بحث کیا سنیں، نہیں، علماء فرماتے ہیں کہ شب قدر کے بہترین اعمال میں سے ایک عمل یہ ہے کہ علم سیکھو، علمی بحث کرو، چاہے ایک عمل بھی سیکھ لو، چاہے ایک احکام کی فقہ کا مسئلہ بھی سیکھ لو، تو یہ بھی شب قدر کے اعمال میں سے ایک بہترین عمل ہے۔ بہت شکریہ سسٹر، انشاءاللہ آپ کی زحمات کو قبول فرمائے۔ بہت شکریہ سسٹر، ماشاءاللہ بڑی علمی گفتگو کی اور ہمارے پروگرام کی خوبصورتی کو آپ نے بڑھایا، اور یہاں ہم آپ سے یہ وعدہ بھی لیتے ہیں، آپ لائن سے چلی گئی ہیں، کہ انشاءاللہ شب قدر کی راتوں میں ہم آپ کی گفتگو سے ضرور مستفید ہوں گے اور آپ ہمیں ایک لیکچر ضرور دیں گی انشاءاللہ۔ بہت خوبصورت گفتگو سسٹر نے، یعنی کہ سارا انہوں نے کیسے مختصر، انہوں نے مختصر وقت میں کتنا سارا بھرپور طریقے سے رمضان کے فضائل کو، قرآن کے فضائل کو اور لیلۃ القدر کی فضیلت کو انہوں نے کس طرح بیان کیا، اور واقعی لیلۃ القدر مجالس پہ ہم ان سے بہت سیکھتے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ ایسے باعمل قسم کے جو علماء ہیں وہ ہمارے درمیان موجود ہوں تو انشاءاللہ سیکھنے کے لیے بہت کچھ مل سکتا ہے، بشرط یہ کہ انسان سیکھنے کے لیے تیار ہو۔ اگر آپ علم لینے کی نیت سے جاتے ہیں تو پھر سب سے پہلے یہی بات ہے کہ اپنے آپ کو آمادہ کرنا پڑتا ہے۔ مشکل صرف اتنی ہوتی ہے، مشکل نہ علم حاصل کرنے میں ہوتی ہے، اگر ہوتی بھی ہے تو وہ برداشت انسان کر لیتا ہے، نہ علم حاصل کرنے میں ہوتی ہے، نہ آپ کو آگے بڑھنے میں ہوتی ہے۔ سب سے بڑی مشکل جو آپ کو، سب سے بڑی رکاوٹ جو دور کرنی ہے اور مشکل دور کرنی ہے، وہ اپنے آپ کو آمادہ کرنا ہے۔ آپ دیکھیں سسٹر، یہ ماہ رمضان کا جو مہینہ، اس سے پہلے جو ہمیں 2 مہینے ملتے ہیں، جی جی، اگر آپ ان میں نہیں ہوتے نا، مطلب آپ ان چیزوں کو نہیں سمجھتے، رجب میں، شعبان میں آپ ان کو نہیں سمجھ رہے ہوتے، روزے نہیں اس طرح سے رکھ رہے ہوتے، آپ ایک دم ماہ رمضان میں رکھتے ہیں نا، تو آپ کو وہ ماہ رمضان گزر جاتا ہے اور تو پھر آپ کو پتہ کیا ہو، اس وقت سمجھ، آخری دنوں میں آپ کو سمجھ آنی شروع ہوتی ہے، اس لیے کہ آمادگی آپ کے اندر نہیں ہوتی۔ اسی طرح سے کہتے ہیں نا کہ جب حج پہ جائے تو پہلا جو حج ہوتا ہے اس کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا، کہ وہ مطلب اس کے لیے وہ سب چیزیں نہیں ہوتی ہیں۔ یہی چیز ہے کہ اگر آپ ماہ رمضان میں آپ سیدھا انٹری آپ داخل ہو جاتے ہیں، آپ ان 2 مہینوں کو استعمال کیے بغیر، ان کی فضیلتوں کو تیار کیے بغیر، وہ آپ کو تیار کرنے کا موقع ملتا ہے۔ آپ روزے رکھتے ہیں، آپ باتوں میں شروع ہوتے ہیں، آپ اپنی وجہ سے ایک سٹارٹ لینا شروع کر دیتے ہیں ان چیزوں کو، لیکن ہوتا کیا ہے کہ ہم اپنا سٹارٹ ہمیشہ ماہ رمضان سے ہی لیتے ہیں۔ بہت کام ہے ہر چیزوں کا ہم جو ہے وہ اینڈ ٹائم پہ، وقت پہ، اس میں ظاہر آپ کو پھر ملتا شاید کم ہے۔ صحیح بات، وہی میں کہہ رہی تھی کہ آمادگی جو ہے نا، یہ سب سے زیادہ ضروری چیز ہے۔ اور آپ نوٹ کیجئے کہ آپ آخری 10 روزوں میں آپ کی وہ آمادگی جن سے ہوتی ہے، آپ کو اب ملنا شروع ہوتی ہے، جب کو پہلے ماہ رمضان سے ملنی چاہیے۔ کسی بھی چیز کے لیے اگر آپ انسان آمادہ ہو جائے نا کہ میں نے علم سیکھنا ہے، میں نے باعمل بننا ہے، میں نے اچھا اپنے اخلاق کو بہتر کرنا ہے، میں نے اچھا بننا ہے، یہ سب سے مشکل مرحلہ ہے،
کیونکہ شیطان اس طرف آپ کو آنے ہی نہیں دیتا. ہماری سب سے بڑی جو کمزوری یہ ہے کہ ہم میں سے ہر انسان یہ سمجھتا ہے کہ میں مکمل ہوں, میرے اندر کوئی خامی نہیں, میرے اندر کوئی غلطی نہیں ہے. اور اس کی مثال آپ ہر روز اپنی روزمرہ زندگی میں دیکھ سکتے ہیں کہ جب آپ دو انسانوں کے درمیان جھگڑا دیکھتے ہیں, دو رشتہ داروں کے, دو دوستوں کے درمیان, یا دو معاشرے میں رہنے والے افراد کے درمیان, تو آپ اگر الگ الگ ان کی بات سنیں گے تو دونوں آپ کو اپنے آپ کو 100% حق پہ ثابت کریں گے اور اپنے آپ کو مظلوم ثابت کریں گے کہ میں سچا ہوں, میرے ساتھ زیادتی ہوئی ہے, میرا کوئی قصور نہیں. مطلب وہ لڑتے بھی اسی بیس پہ ہے نا کہ بھی ہر کوئی اپنے آپ کو, لیکن نہیں, یہاں یہ ہے کہ اگر آپ رات کی تنہائی میں, اسی لیے تو کہا گیا ہے کہ آپ محاسبہ کریں اپنا. یہ احادیث ہیں, بہت ساری معصومین علیہ السلام سے احادیث ہیں کہ مومن کی جو بہترین چیزوں میں سے ایک بہترین چیز ہے وہ محاسبہ ہے, اپنی ذات کا محاسبہ. اگر کوئی انسان اپنا محاسبہ نہیں کرتا تو وہ کبھی بھی اعلیٰ مدارج طے نہیں کر سکتا, وہ کمالات کی طرف کبھی بھی نہیں جا سکتا. اپنا محاسبہ کریں رات کی تنہائی میں کہاں غلط تھا. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ ایک وہ کہتے ہیں نا کہ جو آپ کے پاس ایک واجبات تھیں جو آپ کو شروع سے آپ کو ادا کرنی تھی, آپ نے اسی پہ نہیں سیٹ ہو کے بیٹھ جائیں, آگے بڑھنے کی کوشش کریں اپنے آپ کو, مطلب مستحبات کی طرف آئیں, مطلب چھوٹی چھوٹی تسبیحات کو جن سے وہ لینے کی کوشش کریں, پڑھنے کی کوشش کریں جتنا وقت, خاص طور پہ جتنا وقت جو اس ماہ کا ہے وہ ضائع نہ کریں بے شک. اور مطلب چھوٹے چھوٹے اعمال نہیں ہے کہ بہت بڑے بڑے اعمال, جیسے ابھی ہماری جو عالمہ صاحبہ نے کہا کہ ایک آیت, مطلب آپ چھوٹی چھوٹی چیزوں سے اپنے اگر آپ ایک زندگی میں پوری زندگی میں اگر دیکھیں قرآن کا معجزہ, واقعی قرآن کو معجزہ اسی لیے تو نہیں کہا گیا کہ صرف لفظی طور پر ہم اس کو معجزہ کہیں. وہ انبیاء کے لیے معجزہ ہے, وہ ائمہ کے لیے معجزہ ہے, وہ عام انسانوں کے لیے معجزہ. تو وہ خدا کا معجزہ کتنا بڑا معجزہ ہوگا. یہ مجھے بات ابھی میرے ذہن میں آئی یہ پوائنٹ کہ جیسے سسٹر نے بھی کہا کہ صرف ایک قرآن کی آیت کہ جھوٹوں پر خدا نے لعنت بھیجی ہے, جھوٹ سے خدا نے منع کیا ہے, اس ایک آیت کو ہم اپنی زندگی میں, صرف ایک آیت کو, پوری قرآن کو چھوڑ کے صرف اس ایک آیت کو ہم اپنی پوری زندگی میں صرف ایک آیت پر عمل کریں تو آپ دیکھیں کہ آپ مومن بنے بغیر نہیں رہ سکیں گے. ایک آیت آپ کو نہ صرف اس دنیا میں کامیاب کر دے گی بلکہ آخرت میں بھی کامیابی دلائے گی. ابھی میرے ذہن میں بھی ایک بات آ رہی تھی کہ مطلب ہم اگر یہ دیکھنا چاہیں کہ مولا علی کے ہم کتنے خیر خواہ, کتنے ان کے ماننے والے ہیں, ہمیں جن سے ان کے چاہنے والوں کی سیرت تو معلوم کرنی چاہیے. معلوم نہیں میں اس میں ٹھیک ہوں کہ نہیں, لیکن ہمیں ان کے دشمنوں میں بھی وہ صاف تلاش کرنے چاہیے کہ آیا وہ ہم میں تو نہیں. ان کے دشمنوں کی جو مومن بہت حساس ہوتا ہے, ان کی وہ ہسٹری پڑھیں کہ وہ کیا دشمنی تھی ان میں, وہ کیا وجوہات کیا چیزیں تھیں, اور وہ کس حد تک گئے دشمنی میں, اور ان کا جنسا تھا, دشمنی کا جنسا لیول تھا. یہ ضروری نہیں ہے, میں نے کہ یہ امام خمینی کا بھی قول پڑھا تھا کہ جو دشمن ہوتے ہیں وہ صرف دشمنی اسلام کا لبادہ اوڑھ کر نہیں آتے, دین کے مقابلے میں دین کو لے کر آتے ہیں, جیسے منافق بالکل وہ دین کے مقابلے میں دین کو لے کر آتے ہیں. اپنے اندر آپ صرف مطلب ان چاہنے والوں کی آپ کو پڑھنی چاہیے, ضرور پڑھنی چاہیے, لیکن آپ کو وہ ان کے اوصاف جو ان کے دشمنوں میں تھے وہ بھی دیکھنے چاہیے کہ آپ کے اندر تو نہیں وہ کہیں پل بھر رہے اور آپ کو معلوم نہ ہو. مطلب چونکہ اگر آپ ظاہر ہے اگر آپ اسی چیز پہ کی طرف آپ چلے جائیں گے, آپ کے اندر غیر محسوس طریقے سے اگر علم سے بیزاری ہو, اگر آپ کے اندر جن سے عبادت سے بیزاری ہو, مطلب ان چیزوں کی طرف آہستہ آہستہ آپ جاتے جائیں گے تو پھر یہ نہ ہو کہ آپ ان کی محبت سے بالکل ہی محروم ہو جائیں. تو ان چیزوں کی طرف ہمیں غور کرنے کی توجہ بے شک. اور جیسا کہ سسٹر نے بتایا کہ لیلۃ القدر کی راتیں آ رہی ہیں, یہ راتیں ہیں, وہ عظیم الشان راتیں ہیں جس میں ہمیں خدا سے مانگنا ہے, جس کو ہم نے اپنے آپ کو تلاش کرنا ہے. میرا ایک جملہ یہ کہ ہم چاہیں تو ہم ماہ رمضان کی ہر رات کو لیلۃ القدر بنا سکتے ہیں. بے شک, بلکہ ہر رات کو, بالکل کہنے والے علماء کہتے ہیں کہ آپ اپنی ہر رات کو لیلۃ القدر بنا سکتے ہیں, صرف لیلۃ القدر کی کنجی آپ کے پاس آ جائے, چابی آپ کے پاس آ جائے کہ لیلۃ القدر صحیح معنوں میں کہتے کسے ہیں, لیلۃ القدر ہوتی کیا ہے. کیا لیلۃ القدر صرف قرآن کے نازل ہونے کی سالگرہ ہم مناتے ہیں کہ ایک دفعہ لیلۃ القدر آئی تھی تاریخ میں جب قرآن نازل ہوا تھا, اور اس کے بعد ہر آنے والی جو لیلۃ القدر ہے وہ اس قرآن کی آنے کی سالگرہ کے طور پر منائی جاتی ہے, یا ہر سال آنے والی لیلۃ القدر صحیح معنوں میں لیلۃ القدر ہوتی ہے. اگر ہم اس چیز کو سمجھ لیں, اس چیز کو پا لیں کہ لیلۃ القدر حقیقت میں ہے کیا, تو یقین جانیے ہم اس خوف سے کہ ہمیں اس رات کا کہیں ایک لمحہ بھی ہمارے ہاتھ سے چھوٹ نہ جائے, یا ایک لمحہ بھی ایسا نہ گزر جائے جس سے ہم صحیح معنوں میں فائدہ نہ اٹھا سکیں, تو ہماری نیندیں ابھی سے اٹھ جائیں. کوشش کریں کہ ان راتوں میں مطلب وہ اعمال کریں جو کرنے چاہیے, مطلب بجائے یہ کہ خوشی کی محفلیں آپ سجا لیں,
آپ جن سے وہ ایسے پروگرامز آپ رکھ لیں، افطاریوں کے پروگرامز آپ رکھ لیں، یا غم کی محفلیں بھی، جیسے مجالس آ رہی ہے امیر المومنین علیہ السلام کے بارے میں، اس کا حق اپنی جگہ پہ، عزاداری کا مقام اپنی جگہ پر، لیکن عزاداری ہم ٹائم سے پہلے، لیلۃ القدر کے سٹارٹ سے پہلے کر سکتے ہیں، اور وہاں غم منا کے پھر علی کی محبت کو دل میں بسا کر پھر جا نماز کے اوپر آؤ، تو پھر دیکھو علی کی محبت اور معرفت بھی کیسے ملے گی، اور خدا کی قربت بھی کیسے ملے گی۔ اتنی قیمتی ہے کہ ہم ان کو ہمیں ان کے بارے میں بہت سوچ سمجھ کرنی ہے کہ وہ ضائع نہ ہو جائیں، اس طرح سے نہ ہو جائے کہ آپ کے ہاتھ سے نکل جائیں پھر آپ افسوس کرتے رہ جائیں۔ کوشش کریں کہ پہلے اپنی نیند پوری کر لیں۔ اب دن کے ٹائم میں نے کہ فاتح میں پڑھا تھا کہ بی بی فاطمہ جیسی اپنے بچوں کو دن میں سلا دیتی تھی تاکہ وہ رات کو عبادت کر سکیں۔ اپنے بچوں کو اپنے ساتھ عبادتوں میں شامل کریں، یہ نہیں کہ ابھی بچے ہیں، ابھی چھوٹے ہیں تو چلو جی جب بڑے ہوں گے تو کر لیں گے، ایسا نہیں۔ ان کو ساتھ بٹھا کے ان کو ایک ایک چیز بتائیں، ان کو اعمال بتائیں تاکہ ان کو شروع سے ان چیزوں کی عادت پڑے۔ بہت شکریہ سسٹر، ہمارا ٹائم اختتام پذیر ہو رہا ہے، بہت شکریہ، یہ بڑی اچھی گفتگو آپ نے فرمائی۔ تو ناظرین، جانے سے پہلے یہی پیغام آپ لوگوں کے لیے اور میرے لیے بھی یہی کہ جو ہے وہ ہمیں آنے والے دنوں کے ایک ایک لمحے سے جو ہمیں فائدہ اٹھانا ہے اور اس کو ضائع نہیں کرنا، اور خاص طور پر لیلۃ القدر کے لمحات کو، ان قیمتی لمحات کو ہم نے ہر صورت میں کوشش کرنی ہے کہ ان سے بھرپور طور پر استفادہ کر سکیں، اور اس رات کے کوشش کریں کہ ہم 2 حصے کریں، ایک حصہ معرفت دین، معرفت قرآن، معرفت خدا اور معرفت اہل بیت میں صرف کریں، اور ایک حصہ عبادت میں صرف کریں، کیونکہ بغیر معرفت کے عبادت کچھ نہیں ہے، اور بغیر عبادت کے معرفت کچھ نہیں ہے۔ اب لیلۃ القدر کی خصوصی راتوں میں تمام مومنین اپنے ان تمام مظلوم بھائیوں کو ایک لمحے کے لیے بھی فراموش نہ کریں جو آج ظلم و ستم کا اور بربریت کا نشانہ بن رہے ہیں، خاک و خون میں نہلائے جا رہے ہیں، بے گھر کیے جا رہے ہیں، رمضان کے مقدس مہینے میں ان پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں۔ کوشش کریں کہ دعاؤں کی صورت میں، عملی صورت میں، اپنی آواز اٹھانے کی صورت میں، احتجاج کی صورت میں ہر ممکن طریقے سے اپنے ان بھائیوں کو فراموش نہ کریں اور ان کا بھرپور ساتھ دیں، اور لیلۃ القدر کی راتوں میں اپنی نجات کے ساتھ ساتھ تمام عالم انسانیت کی نجات کے لیے بھی خصوصی دعائیں مانگیں۔ ہمیں بھی اپنی خصوصی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔